बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज कुछ बहुत अहम तरामीम पार्लियामेंट में आई हैं और बिल्कुल अचानक आई हैं। ख़ास करके आर्मी एक्ट के हवाले से जो तरामीम हैं वो आज पेश कर दी गई हैं, जिस पे काफ़ी हंगामा भी बरपा हुआ। यानी रज़ा रब्बानी साहब ने और दीगर जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उन्होंने काफ़ी इस पे जो है वो एहतजाज किया कि इस तरह से अचानक और हंगामी तौर पर इन तरामीम की ज़रूरत क्यों पेश आई है। अच्छा, ये जो तरामीम हैं ये आर्मी एक्ट में की गई हैं और ज़ाहिर है कि ये आर्मी की रज़ामंदी से की गई होंगी, क्योंकि आर्मी एक्ट को जो है वो छेड़ा गया है और इसमें बहुत अहम तरामीम जो हैं वो की गई हैं, जिसके बहुत से मकासद हैं, जिसका बहुत से अहदाफ भी हैं और ये मेरा ख़्याल है अहम भी है। इसको मैं मुख्तलिफ़ एतबार से इसको मैं बड़ी सिग्निफ़िकेंट किस्म की डेवलपमेंट भी समझती हूँ। इसमें कुछ अच्छे पहलू भी हैं और कुछ ज़ाहिर काबिल एतराज़ बातें भी इस बिल के अंदर मौजूद हैं। मैं आपके सामने इसके पॉइंट्स रखूँगी और उसके बाद अभी चूँकि ये बिल्कुल आज ही पेश हुआ है, थोड़ी देर पहले पेश हुआ है, लिहाजा इस पे मार्जिन रखना पड़ेगा कि इसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो क्या हो सकती है। लेकिन जो सरेदस्त इस वक्त तक जो तज्ज़ियात हैं या जो हमने पढ़ा है इसको या जिस तरह से एनालाइज़ किया है उसके मुताबिक ये जो तरामीम हैं ये कुल्ली तौर पर जो आर्मी एक्ट है उसमें तरामीम को जो है वो वाज़े करती हैं। फ़ौज के सियासत में किरदार के हवाले से हैं, फ़ौज के अंदर जो डिसिप्लिन है उसके हवाले से हैं और कुछ जो है वो तरामीम वो रिटेंशन के हवाले से, एक्सटेंशन के हवाले से और जॉब्स जो आला ओहदेदार हैं या जो क़यादतें हैं, अस्करी क़यादतें, उनके हवाले से हैं। तो ये मैं आपको बता दूँ कि इसमें एक तो ये रखा गया है कि जो सदर मुमलिकत हैं जो कि आर्म फोर्सेस के चीफ़ कमांडर हैं, वो जो है मुख्तलिफ़ जो भी फ़ौज के अंदर मामलात हैं उनको वो लुक आफ्टर, यानी वो चीफ़ कमांडर ही रहेंगे और उस हवाले से जो है वो कमांड एंड कंट्रोल का जो कंट्रोल है वो फ़ौज पर वो आर्मी या वफाकी हुकूमत का इख्तियार होगा। तो ये जो सदर मुमलिकत पाक फ़ौज और उसके जो एसेट्स हैं उनकी वो नशो नुमा करेंगे या उनको बढ़ाएंगे, ये तो मेरा ख्याल है कि पहले से मौजूद था, जबकि फ़ौज पर जो कमांड एंड कंट्रोल है उसका इख्तियार वफाकी होगा। इससे पहले जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है या मेरे समझ में आता है ये बहुत ही अहम तरमीम है। ये सदर मुमलिकत के पास ही कमांड एंड कंट्रोल समझा जाता था। आर्मी चीफ़ इंतज़ामी मामलात को देखेंगे, सदर मुमलिकत पाक फ़ौज में कमीशन देंगे और मगर किसी भी गैर मुल्की शहरियत रखने वाले, दोहरी शहरियत रखने वाले या 18 साल से कम उम्र जो शहरी हैं उनको पाक फ़ौज में कमीशन नहीं मिलेगा। ये बहुत ही अहम शिक है। बहुत सारी दोहरी शहरियत के लोग पाकिस्तान आर्मी में मौजूद रहे हैं। मसलन बहुत सारे लोगों के बच्चे जो हैं वो आर्मी में होते हैं, उनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, फिर वहाँ से या उनकी बेगमात या वो ख़ुद भी बाद में या फिर नहीं भी होते और वो उनके पास बरतानिया, अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज़ या किसी भी अहम मुल्क की जो है वो होती है शहरियत और उसके बाद जब वो आते हैं पाक फ़ौज में तो वो एक वक्त में दो अपने पास जो है वो शहरियतें उनके पास होती हैं, जो कि ज़ाहिर है कि अगर आप किसी और का ओथ लेते हैं, किसी और मुल्क के उसके अंदर होते हैं या उनके क्वीन का फॉर एग्ज़ाम्पल आप ओथ लेते हैं तो आप बाउंड करते हैं, आप उनके साथ की लॉयल्टी भी आप उनके साथ रहें। तो ये डबल लॉयल्टीज़ तो बिल्कुल नहीं हो सकती और ख़ास करके फ़ौज जैसे इदारे के अंदर। तो मेरा ख़्याल है कि ये जो फ़ौज के हवाले से ये तरमीम है ये बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, ये बहुत बाद में हुई है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट तरमीम है या अमेंडमेंट है अगर आप आर्मी एक्ट के हवाले से इसको देखेंगे। इसमें बहुत सारे और भी चीज़ें हैं, जैसे राज जो होते हैं वो किस तरह से मुल्क से बाहर ले जा सकते हैं, अगर कोई वहाँ का शहरी है वो वहाँ पे शेयर कर सकता है, लिहाजा और किसी मुल्क में भी इस तरह से नहीं होता। हिंदुस्तान तक में भी दो जो शहरियतें हैं ख़ास करके फ़ौज के अंदर वो नहीं रखी जा सकती किसी के पास भी, जहाँ तक ये जो मामलात हैं इसका ताल्लुक़ है। अच्छा, ये भी कहा है कि जो एक्ट की शिक नंबर 18 है उसमें वफाकी हुकूमत ज़रूरत के मुताबिक या गैर मामूली सूरत हाल में या जंग की सूरत हाल में जो है वो आर्मी चीफ़ की मुशावरत से किसी भी अफसर को 60 साल की उम्र तक बरकरार रख सकती है।
اگین یہ بہت اہم شق ہے. مثلاً وفاقی حکومت، یعنی آپ اگر موجودہ تناظر میں بھی دیکھ لیں کہ اس وقت اگر غیر معمولی صورتحال ہے، اس غیر معمولی صورتحال کو انٹرپریٹیشن پہلے بھی ویسے ایمرجنسی کی اس کے اندر تھا کہ اگر ایمرجنسی ہوتی ہے یا کچھ اس طرح کے جنگی حالات ہوتے ہیں یا باقی معاملات ہوتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ توسیع یا ایکسٹینشن جو ہے آرمی چیف کی وہ 60 سال کے بعد 60 سال تک ہوتا تھا، مطلب پہلے ہی ریٹائر ہو جاتے ہیں، لیکن اب یہ 60 سال کی عمر تک جو ملازمت ہے اس پر وہ برقرار یہ رہ سکتے ہیں. مدت عمر جو ہے اس میں اضافہ یا اس کو جو ہے وہ مد نظر رکھا گیا ہے. اور اس میں جو اہم صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ وفاقی حکومت کی ضرورت کے مطابق، یعنی اگر پرائم منسٹر سمجھتے ہیں، کوئی بھی پرائم منسٹر، جیسے عمران خان صاحب نے توسیع دی تھی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ توسیع دینا ضروری ہے تو وہ دے سکتے ہیں. پھر یہ غیر معمولی صورتحال ہے، اس کی انٹرپریٹیشن کون کرے گا؟ سپریم کورٹ کر سکتی ہے، لیکن بہرحال یہ انٹرپریٹیشن بھی موجود ہے اور یہ جو ہے اس میں دیا جا سکتا ہے غیر معمولی صورتحال میں یہ، یا جنگ کی صورتحال میں کسی کو بھی 60 سال کی عمر میں تک جو مدت ملازمت ہے وہ برقرار رکھی جا سکتی ہے. اچھا، یہ اس میں ہو سکتا ہے کہ آئندہ چند آنے والے دنوں کے اندر جو ہے وہ کچھ ایکسٹینشنز کی بھی بات ہو رہی ہے کسی اہم عہدے کے حوالے سے. ڈی جی آئی ایس آئی کی بھی سپٹمبر میں ریٹائرمنٹ کے حوالے سے ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ ضرورت کے مطابق یہ سمجھے اور وہ دے سکے گی، اور یہ اس کی ایک صورتحال جو ہے وہ یہ بن سکتی ہے. اچھا، پھر 176 جو شق ہے اس میں بھی ترمیم کی گئی ہے کہ کسی بھی آرمی افسر، یہ بہت اہم ہے، یہ اہم نہیں بہت اہم ہے، کسی بھی آرمی افسر بشمول آرمی چیف، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کے عہدے پر تعیناتی، دوبارہ تعیناتی اور توسیع کے الفاظ کے ساتھ ساتھ آپ ریٹینشن یعنی عہدے پر برقرار رکھنے کا لفظ بھی شامل کر دیا گیا ہے. یہ ایکسٹینشن اور چیئرمین آرمی چیف اور یہ تمام کسی بھی آرمی افسر کا ہے. اس میں مثلا اگر ڈی جی آئی ایس آئی کو ریٹین کیا جاتا ہے اور وہ اپنے عہدے سے ریٹائر ہو جاتے ہیں، اپنی عمر کی اس میں پہنچ جاتے ہیں اور وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں سپٹمبر میں، تو ریٹینشن ہو سکتی ہے. یہ قانون میری سمجھ میں یہ آتا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ اس کے اندر ایسے نہ ہو، مگر ابھی تک جو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے وہ اس طرح کا ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ یہ اختیار جو ہے وہ دیا گیا ہے. اچھا، پھر یہ ہے کہ وفاقی حکومت کے پاس یہ اختیار ہے. بہرحال شق نمبر آرمی چیف جو ہیں، جبکہ اب اس نئے ایکٹ کے مطابق جو ہے وہ قواعد و ضوابط پر عمل درآمد کی ہدایات جاری کر سکیں گے. یعنی جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس کے اوپر اب آرمی چیف جو ہیں وہ نئے ایکٹ کے مطابق جو ہے وہ قواعد و ضوابط بتا سکیں گے اور ہدایات جاری کر سکیں گے. یعنی ان کی سے کو حتمی سے بنا دیا گیا. یہ اگر انسٹیٹیوشن کا ڈسپلن دیکھا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس میں، کیونکہ اگر وفاقی کابینہ یا انتظامی امور پرائم منسٹر کے پاس ہیں اور پرائم منسٹر کو یہ اختیار ہے تو پھر یہ آرمی کی حد تک آرمی چیف کے پاس یہ اختیار جو ہے وہ آ سکتا ہے. میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی بہت کنٹروورشل پوائنٹ ہے. لیکن اس کے بعد جو ہے وہ اس میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ آرمی ایکٹ کے جو سیکشن 26 سے ہے اس میں ایک نئے شق 176 جو ہے اس میں ترمیم کے مطابق اب آرمی چیف اپنے اختیارات اور ذمہ داریاں اپنے ماتحت کسی بھی افسر کو تفویض کر سکے گا. یہ نئی بات ہے، یہ بالکل نئی بات ہے. میں اس کی انٹرپریٹیشن میں نہیں جا رہی، میں صرف آپ کو اس سے آگاہ کر رہی ہوں. آرمی ایکٹ سیکشن 26A میں ایک نئے سیکشن کا اضافہ کیا گیا جس کے مطابق سرکاری حیثیت میں حاصل شدہ معلومات جو پاکستان اور افواج کی سیکیورٹی اور مفاد سے متعلق ہو افشا کرے گا، یعنی سیکرٹ ایکٹ جو ہے سیکرٹ کوئی افشا کرے گا، اسے 5 سال قید بامشقت تک ہو سکے گی. البتہ آرمی چیف یا بااختیار افسر کی جانب سے منظوری کے بعد مجاز معلومات دینے پر سزا نہیں ہوگی. راز افشا کرنے والے شخص کو آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو ہے وہ نمٹا جائے گا. آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ دونوں کے اندر یہ اب ڈال دیا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص آرمی ایکٹ کی سیکشن میں جس کے مطلب سرکاری حیثیت میں حاصل شدہ معلومات کو پاکستان اور افواج کی سیکیورٹی اور مفاد سے متعلق ہو، جو معلومات اس کو راز کو یعنی اس کو وہ ایکسپوز کرے گا یا اس پہ ایکسپریس کرے گا اس کے ڈیٹیلز کو، اسے 5 سال قید ہو سکتی ہے. آرمی چیف بااختیار افسر کی جانب سے منظوری کے بعد غیر مجاز معلومات پر دینے پر سزا بھی نہیں ہوگی. تو اب اگر اس کو مشروط کر دیا گیا کہ اگر آرمی چیف جو ہیں
وہ اجازت دے دیتے ہیں تو پھر وہ شخص جو ہے وہ بات کر سکتا ہے. ادروائز 3 سے 5 سال کی سزا ہے وہ اس کے اندر ہے. جو بھی اب راز اس کو افشا کرے گا یعنی فوج سے متعلق جو لوگ ہیں, میرا خیال ہے یہ بھی ڈسپلنری ہے, یہ بھی ڈسپلن کے اندر آنا چاہیے تھا. یہ اب تک کیوں نہیں آیا, یہ امپورٹنٹ بات ہے, کیونکہ جو فوجی ہوتے ہیں, جو پاک فوج سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں, ان کے پاس بہت سے راز ہوتے ہیں اور وہ اس کے اوپر جو ہے وہ بات نہیں کر سکتے ہیں. ہمارے ہاں خیر ہمارے ہاں تو بہت سی چیزیں ہوتی بھی رہی ہیں ایسی جو کہ نہیں ہونی چاہیے. فوج کا سیاست میں بھی کردار رہا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. فوج حکومتیں بناتی رہی ہے, حکومتیں گراتی رہی ہے, نہیں ہونا چاہیے تھا مگر ہوتا رہا ہے. تو اس سے متعلق کوئی بھی راز اگر وہ کریں گے تو پھر تو یا جو بھی سیکریٹ سمجھیں آرمی چیف کے, یہ ان کے مطابق یہ سیکریٹ میں آتا ہے, سیکریٹ ایکٹ میں آتا ہے یا اس میں آفیشل سیکریٹ میں آتا ہے یا آرمی ایکٹ کے خلاف ہے, تو وہ اس پہ سزا بھی دی جا سکتی ہے. یہ فوجی افسران کے لیے ہے. شک 26B کے تحت ملازمت سے ریٹائرمنٹ, برطرفی اور استعفے پر کوئی بھی فوجی افسر 2 سال تک سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لے سکیں گے اور حساس اداروں میں کام کرنے والے افسران 5 سال تک کسی سیاسی سرگرمی میں حصہ لینے کے اہل نہیں ہوں گے. یعنی اگر جنرل فیض یہ سوچ رہے ہیں نا کہ ان کی ریٹائرمنٹ تو 2 سال ہو جائیں گے اکتوبر میں اگلے سال یا سپٹمبر میں یا اگلے سال نومبر میں, جب بھی ہو ان کے 2 سال پورے, اور اس کے بعد پھر وہ سیاست میں آ جائیں گے, یا کوئی بھی افسر یہ سوچے. میں تو ظاہر ہے کہ جنرل فیض کا بہت تذکرہ رہتا ہے تو اس لیے میں کہہ رہی ہوں. جنرل ظہیر الاسلام کا بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ بھی یہ سوچیں کہ اب وہ سیاست میں آ جائیں گے, وہ ویسے آ سکتے ہیں, 5 سال ان کو ہو گئے, لیکن جو 5 سال مکمل کرے گا اپنے وہی سیاست میں آ سکے گا, اس سے پہلے نہیں آئے گا. تو یہ مجھے اسپیسیفک لگ رہی ہے, ہو سکتا ہے میں غلط نہیں ہوں, یہ اسپیسیفک شک مجھے لگ رہی ہے جنرل فیض کے حوالے سے, اس سے پہلے والی بھی اور اس پہ بھی, کہ اگر وہ کوئی پریس کانفرنس کرنے کی کوشش کریں یا کوئی ایسی چیز کرنے کی کوشش کریں جو کہ وہ راز افشا کرنے کے مترادف ہے, تو یہ ان کے اوپر بھی لگے گی اور وہ سیاست میں بھی 2 سال نہیں 5 سال تک اب حصہ کوئی بھی آرمی افسر جو ہے ریٹائرمنٹ کے بعد نہیں لے سکے گا. اور یہ جو ہے اس میں بھی کافی زیادہ اہم باتیں ہیں اور یہ بہت ہی اہم شق ہے اگر اس کے حوالے سے دیکھا جائے. اس کی جو خلاف ورزی ہے اس پہ 2 سال تک قید بامشقت ہے. بہت اچھا ہو گیا. ویسے تو جو حاضر سروس افسر ہوتے ہیں ان کو بھی سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. فوج اس پہ کہتی ہے کہ اب کہ انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ کہہ دیا ہے کہ اب وہ فوج حصہ نہیں لے گی سیاست کے اندر, تو بڑی اچھی بات ہے وہ کہتے ہیں, مگر عملی طور پر ثابت کرنا ابھی بھی باقی ہے. اور اسی طرح سے ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے وہ تو اب آ ہی گیا کہ وہ 5 سال تک نہیں کر سکتے, اور اب یہ قابل گرفت اندازی قانون ہوگا, یعنی اس پہ گرفت ہو سکتی ہے قانون کی, اور 2 سال قید ہے. اچھا, پھر آرمی چیف یا مجاز افسر کی اجازت کے بغیر کسی ایسے ادارے کے ساتھ ملازمت یا مشاورت نہیں کر سکے گا جس کا پاک فوج کی جو سرگرمیاں ہیں ان کے ساتھ مفادات کا ٹکراؤ ہو. صحیح ہے, یہ بھی اچھی بات ہے, کیونکہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی بہت سارے ایسے اداروں میں کام کرتے رہے ہیں فوجی جن کا کہ پاکستان فوج کے ساتھ ٹکراؤ رہا ہے. خلاف ورزی کی سزا 2 سال ہے اور 5 لاکھ روپیہ جرمانہ ہے. 5 لاکھ کافی کم رکھی ہے, لیکن بہرحال شک 55B کے تحت الیکٹرانک کرائم کو بھی شامل کیا گیا ہے, جس کے مطابق کوئی بھی حاضر سروس یا سابق فوجی الیکٹرانک, ڈیجیٹل, سوشل میڈیا پر ایسی بات نہیں کرے گا جس کا مقصد پاک فوج کو اسکینڈلائز کرنا اور اس کی تصحیح کرنا ہو, اور ایسا کرنے پر اس کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی, جبکہ پیکا قوانین کے تحت بھی سزا ہوگی. یعنی کہ ایسا الیکٹرانک کرائم کو بھی اس میں شامل, ڈیجیٹل میں شک 55 کہتی ہے ڈیجیٹل جو رائٹس ہیں اس کے حوالے سے سوشل میڈیا پر کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جس میں پاک فوج کو اسکینڈلائز کرنا ہوگا. بہت سارے لوگ ہیں جو کہ کر رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی, مثلا جس میں کہ عادل راجہ صاحب ہیں, باقی دیگر لوگ ہیں, وہ فوج کے چونکہ ملازم رہے ہیں, تو ان کے اوپر بھی الیکٹرانک, ڈیجیٹل, سوشل میڈیا پر ایسی بات نہیں ہو سکے گی. اور اگر ایسا ہوا تو پیکا قوانین اور آرمی ایکٹ جو ہے وہ نافذ ہوگا. پیکا قوانین کے ہم بہت خلاف ہیں, یہ آزادی اظہار کے خلاف ہے, اور میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی بہت ہی اچھی قسم کی امینڈمنٹ سمجھی جائے گی. لیکن بہرحال جو ریٹائرڈ سروس ہیں یا حاضر سروس ہیں ان کو ڈسپلن میں بہرحال لانا ضروری ہے. اچھا, شک جو 55 ہے اس میں پاک فوج کو بدنام کرنے, اس کے خلاف نفرت ابھارنے یا فوج کو نیچا دکھانے پر 2 سال قید اور جرمانہ ہے. یہ آزادی اظہار کے خلاف ہے. یہ میرا خیال ہے کہ یہ ڈیفیمیشن کلوز اس کو کہا جا رہا ہے, بدنام کرنے کی.
پاک فوج کو بدنام کرنے کی کوشش، کوئی بھی کسی کے خلاف بھی کام کرے، کسی کے خلاف بھی جھوٹی خبر دے، اس کے اوپر جو ہے وہ 2 سال سزا جرمانہ ہو سکتا ہے، ہونا چاہیے، مگر یہ صرف پاک فوج تک نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو کیا گارنٹی ہے کہ کوئی اس کو اپنے فیور میں استعمال نہیں کرے گا۔ مثلاً اگر ہم تنقید کرتے ہیں کسی چیز کے اوپر، اس تنقید کو جو ہے وہ کیا اس کو فوج کے بدنام کرنے کے اندر یا بغاوت کے اندر تو نہیں لایا جائے گا، اور ہم تو اس کو بھگت چکے ہیں۔ لہٰذا میرا خیال ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کا جو امپیکٹ ہے وہ کیا ہوگا۔ اسی طرح آرمی ایکٹ میں تمام جو ترامیم پر سوال نہیں اٹھایا جا سکے گا، اور ان قوانین کے کسی بھی دوسرے قانون پر اوور رائٹنگ اثرات بھی ہوں گے، یعنی کہ آرمی ایکٹ میں ان ترامیم پر سوال نہیں اٹھایا جا سکے گا۔ اس کا مطلب ابھی واضح کرنا ضروری ہے کہ کیا یہ چیلنج نہیں ہو سکتے، ان کو پولیٹیکل کور ہے، یہ کیا ہے۔ تو یہ تھی وہ تفصیلات، ابھی ہم اس کی ڈیٹیل میں اور جائیں گے، اور اگر اس میں کوئی غلطی ہے جو ہم سے ادا ہوئی ہے یا ہم نے اس کو غلط انٹرپریٹ کیے، ہم واپس آپ کے پاس اس کی ضرور اس پہ گفتگو کریں گے۔ آپ کے لیے اب تک اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔